बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरों से शुरू करता हूं और उसका पहले आपको थोड़ा खुलासा जल्दी से बता दूं। जो डिस्कशन है खान के मज़ीद इंकशाफात भी सामने आए और इमरान खान से वाकई डील की कोशिश हो रही है। बात अब अलीमा खान ने भी कन्फर्म की है कि खान डील के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। और खान की रिहाई पर जो असल हक़ाइक़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तारीख़ और महीना खुद इमरान खान ने बताया। हंगामा खेज़ अंदाज में जो 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिरकत है उस पर बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी 27 अप्रैल को ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन बुला लिया और दरमियानी रास्ता रखने वाले खैर ख्वाहों के लिए एक तजवीज़ आई कि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन 2024 को मुकम्मल तौर पर कालादम करार दें। क्या इस पर गौर होगा? और वो चाह रहे हैं कि खान की भी बात पूरी हो, स्टैब्लिश भी देखना ये होगा कैसे। अली मीन गंडापुर के कल के बयान के बाद गिरफ्तारी की कोशिश भी जो पेशावर हाई कोर्ट ने नाकाम बनाई और एक धड़ा भी बनाने की कोशिश केपी में हो रही है। अब दूसरे तरीके से वहाँ तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे कल के बयानात के बाद। और अल्लाह का निज़ाम देखें, जनरल बाजवा ताकतवर तरीन रजीम चेंज ऑपरेशन खान की हुकूमत गिराने वाला, पाकिस्तानियों को इस हालात तक पहुँचाने वाला ज़हनी तवाज़न खो बैठा है। कस्में उठा के कुरान की सफाइयाँ दे रहे हैं आज। उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। ईरानी सदर की अवामी इज्तिमा और सहाफ़ियों से मुलाकात कैंसिल, अपोजिशन से मुलाकात कैंसिल, तहरीक इंसाफ को क्यों दूर रखा गया, क्यों नहीं बुलाया गया? और अमरीका का बड़ा रद्दअमल भी इस पर आया है। और पाकिस्तान के मशहूर एंकर आपको पता है इमरान रियाज की फैमिली पाकिस्तान से क्यों जा रही है। 9 मई मिलिट्री की कैद में 84 में से 9 लोगों के दिल दहला देने वाली दास्तानें। उनके सामने कुलभूषण यादव का बदतरीन सलूक भी कुछ नहीं नज़र आ रहा, उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक और मुल्क एटमी तजर्बे के करीब पहुंच चुका है, एटमी ताकत के। नवाज शरीफ लोडा एयरलाइन की खुसूसी फ़्लाइट पर चीन पहुंचे और वाहन के साथ हाथ हो गया, बहुत बड़ा हाथ हो गया। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये सारी बल्कि तमाम खबरों की तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखें खान का मामला, ये बड़ा अहम मामला है। आज तो इमरान खान के केसेस भी हैं, जिसमें एक तो साइफर का केस है, उसमें जो सज़ा के खिलाफ अपीलों उस पर समाअत हो रही है, उसे लटकाया जा रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, मियां गुल हसन दोनों समाअत कर रहे हैं। इसी तरह अल कादिर ट्रस्ट भी जेल में उसकी समाअत हो रही है और एहतसाब अदालत के जज है वहाँ पर नासिर जावेद राना। अब ये वो वहाँ समाअत करेंगे। 15 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, 13 पर बल्कि जरा भी हो चुकी है। और अब जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ वो भी खान के खिलाफ उसी तरह जारी हैं। अब तक जितने भी देखे सर्वे हुए, गुफ्तो शनीद हुई, बातचीत हुई अवाम के जरिए, लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा बुनियादी मसला इमरान खान की रिहाई बन चुका है। दूसरे नंबर पर मैंडेट है और तीसरे पर आइन और कानून की जो बेहरमती, जमहूरियत की बहाली, इंसाफ के तकाजे और उसके बाद मईशत। मैं हैरान हूँ, लोगों को यकीन करना बल्कि सलूट पेश करना चाहिए। अपने पेट की फिक्र चौथे नंबर पर है, खान की रिहाई पहले नंबर पर है। ये तहरीक इंसाफ के लोगों को याद रखना होगा, लीडरशिप को। कल उन्होंने पार्लियामेंट में शोर किया, लेकिन खुद हुकूमती अखबारात लिख रहे हैं कि ये हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा कर रहे थे। तो अब इन्हें क़यादत को फैसला करना होगा। ये लीडरशिप जो मौजूद है तहरीक इंसाफ की, जो बाहर अली मीन गंडापुर ने बड़ी सख्त बातें की, गंडासा चलाया अपने मुंह से, लेकिन अब क्या जलसे जुलूस भी उसी तरह करेंगे जिस तरह कहा? जुम्मे को ट्रेलर पेश करें, सारा खैबर पख्तूनख्वा इकट्ठा करें, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को पंजाब के बॉर्डर के करीब लाकर बिठाएं, हर हफ्ते बिठाएं, 2 घंटे के लिए बिठाएं और 3-4 हफ्ते करें। देखें अब 30 लाख लोग पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हों, अटक के करीब, पुरअमन अंदाज में, पूरी दुनिया में कवरेज हो। देखें दबाव कैसे नहीं बढ़ता। अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, इनकी सब बातें पूरी होंगी। जी सिर्फ अगर हफ्ते में लाखों लोग नहीं इकट्ठे कर सकते तो फिर अवाम का इन पर एतमाद ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ जो मेरी बातचीत थी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को इकट्ठा करने का मामला, ये पैगाम अली अमीन गंडापुर तक पहुँच चुका है और उम्मीद है ये बात भी इंशाल्लाह पहुँचे जो मैं कह रहा हूँ। और इससे अगली बात भी एक बड़ी अहम, खान को देखें कि हर चाल का पता है। दिमागी तौर पर चूँकि ये लोग जंगी किताबें या अकेडमियों में तालीम हासिल करते रहे, विजन नहीं था इनके पास, आगे देखने की सलाहियत नहीं थी। खान की सतह के रहनुमाओं को ये पता है, इसीलिए इमरान खान के जितने मंसूबे आप देख लें खान ने पहले से बताए हुए हैं, कोई नई बात नहीं। अल कादिर ट्रस्ट का फैसला भी इमरान खान खुद बता रहे हैं कि इस केस में वो सज़ा देंगे। सितंबर और अक्टूबर में इमरान खान को उससे पहले रिहा नहीं करें। ये खान अपनी रिहाई की तारीख खुद दे रहा है। जो लोग बार बार पूछते हैं कब रिहा होंगे, तो ये तारीख है। उसके पीछे भी वजूहात बहुत सारी मैं बता चुका हूँ। अब ये जो बातें करते थे रमज़ान से पहले आएंगे, बड़ी ईद से पहले आएंगे, कानूनी बुनियादों पर बातें दुरुस्त हैं, केसेस में जान नहीं है, लेकिन हकीकत जो है वो सब जानते हैं कि ये बोगस और झूठे केसेस अदालतों में रिहाई से तो मुमकिन ही नहीं है। ये अभी लटकाएंगे साइफर का मामला भी अलकादर तक। खान की हुकूमत गिराने वाले खुद इंटेलिजेंस इदारे बता रहे हैं कि जिस तरह पहले CIA ने इमरान खान के दौर में मीडिया हाउसेज, सियासतदानों, मजहबी रहनुमाओं जो PDM बनी थी, इवन कि उनके जो महंगाई के जो एहतजाज हुए तो उसमें रकूम तकसीम की, सोशल मीडिया के लोग भी इसमें शामिल किए गए। आज वही वारदात दोबारा हो रही है उसी अंदाज में। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत पर जो दबाव है, अवाम देखें जिस तरह आदम एतमाद की रात निकली, 8 फरवरी को मुआवजा बर्पा किया। अब वो तहरीक इंसाफ की अवाम उस रहनुमा उस तरह डिलीवर नहीं कर रहे। कुछ कंप्रोमाइज़ है, कुछ डरे और कुछ को परवाह ही नहीं।
اب ضمنی انتخابات دیکھیں، 21 لاکھ ووٹ ان لوگوں نے مسترد کیے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ووٹنگ جو ٹوٹل ووٹنگ ہے بلوچستان میں قلعہ عبداللہ جیسے علاقے میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 80% تھا الیکشن کا. تو یہ آپ کو روکنے کی جھوٹ بول کر کوشش کرتے رہے. آج کل جو قیادت استعمال کرتی ہے نا، مفاہمت، مصلحت، رواداری، ان کا مطلب ہے منافقت، بغیرتی اور غداری. سمپل سی بات ہے. یہ عہدوں کی بندرباٹ، شیروانیاں، سوٹ پہن کے پارلیمنٹ میں، یہ کام عوام سخت نفرت کر رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کاٹ کے رکھیں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ہر رکن جو پارلیمنٹ میں جاتا ہے خان کے نام پہ ووٹ لے کے گیا، اسے چاہیے کہ یہ سب اعلان کرے مل کر. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ کیا؟ کالے کپڑے پہنے. ایک سیاستدان بھی تحریک انصاف کا ایسا نہ ہو جو کالے کپڑوں میں نہ ہو. احتجاج کا رنگ ہے، آپ کو پتہ ہے، احتجاج ریکارڈ کرائیں، پوری دنیا میں اعلان کریں. ذرا سوچیں کہ پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کے تمام لوگ کالے کپڑوں میں بیٹھے ہوں، ہر جگہ کالے کپڑوں میں، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے ہوں یا کالے رنگ میں ہوں. تو اگر کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں. کپڑے پہننے پہ تو کوئی نہیں احتجاج مارے گئے نہیں. اب اس وقت پاکستان میں حقیقت میں ماتم کی فضا ہے. خواتین جیلوں میں، عالیہ حمزہ کی تصویریں دیکھی ہیں آپ نے؟ خان جیل میں، معیشت، کسان، مزدور، طالب علم، ہر شخص پریشان، تباہ حال، برباد. اس سے بڑھ کر اور سوگ اور ماتم کیا ہوگا؟ انہیں کالے کپڑے پہننے چاہیے. یقین کریں، یہ لیڈرشپ جس دن خان کو گرفتار کیا نا، اگر یہ اس وقت بیٹھے ہوتے جیل کے دروازے پر، نہ بھاگتے. لیڈرشپ اگر جس دن بلے کا نشان چھینا، سپریم کورٹ کے دروازے کے باہر سارے بیٹھ جاتے، عوام پہنچ جاتی، وکلا خاموش نہ ہوتے، تو یہ مخصوص نشستیں بھی نہ چھینتی. آج یہ سب کے سب احتجاج کر رہے ہوتے، جیتے ہارے سارے امیدوار کالیں دے کے. 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا، کوئی امیدوار گھر نہ جانے دیتے. پھر پنجاب میں جس طرح کی وارداتیں ہوتی رہی، خان کے مقدمات پر ججز فیصلے دیتے رہے. پھر ابھی جو 21 اپریل کے الیکشن چوری ہوئے، اور اب جس طرح جو بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم و ستم، یہ ساری کی ساری لیڈرشپ کو رات بنی گالا موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہو رہا. اور یہی ان کے اوپر کرٹیسائز. خان کی 18 مرتبہ گرفتاری عوام نے روکی اپنے ہاتھوں سے. وہ تمام کالیں سوشل میڈیا پہ چلتی تھی، چلو چلو زمان پارک، چلو چلو بنی گالا چلو. ان کی جرت نہیں تھی خان کو گرفتار کریں. عوام تھوڑی سی سست ہوئی، لیڈرشپ بالکل پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے خان کو گرفتار کر لیا. ورنہ ان لوگوں کی اتنی جرت ہو سکتی تھی اس طرح اتنے بڑے مینڈیٹ کے شخص کو سوچیں بھی گرفتار کرنے کا. خان کو دیکھیں راستے سے ہٹانا ان کا مقصد تھا، سب جانتے تھے. اس کا اولین بات اسرائیل کو تسلیم، یہ عالمی سازش سب جانتے ہیں. پھر پاکستان کے ایٹمی اثاثے پروگرام بند کروانا، خطے میں ہندوستان کی چودراہٹ کو منوانا. اور ابھی یہ دیکھیں نا، سرکاری ملازمین یہ تو سارے اربوں روپیہ لے کے جو سارے جنریشن بھاگ جاتے، سیٹل ہو جاتے. ان کے بزرگ دیکھ رہے ہیں، 76 سال میں 180 لوگ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں جرنیل. اب ان کی دیکھ لیں، افغان وار ہو، دہشت گردی کی ہوں، الیکشن چوری ہو، عوام کا مینڈیٹ ہو، چوروں ڈاکوؤں کو لا کے بٹھا کے اس واردات میں اربوں ڈالر کما کے ان کی نسلیں تو وہاں سیٹل ہو چکی ہیں. اور یہ پہلی دفعہ لیکن ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنے ارادوں میں اس وقت ناکام ہیں. اور اس پر دیکھیں، میں ایک ہی بات کہوں گا، حضرت علی کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. دیکھیں ذرا، ان کے ارادے کا ٹوٹ سکتے تھے، تو وہ رب ایک طاقت ہے جو ارادے توڑتا ہے انسان کے. اور وہ انشاءاللہ ان کے بھی ارادے توڑیں. ان کے ارادے تو بہت سارے بنے ہوئے ہیں، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، جن کی بھی جمعے کو خفیہ ملاقات بھی ہوئی ہے. پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ اب ان کے پاس رہا کچھ نہیں سوائے 9 مئی 9 مئی 9 مئی. ماریں گے، اٹھائیں گے، گرائیں گے، عبرتناک بنائیں گے، سوشل میڈیا کو اٹھا لیں گے، سوشل میڈیا کو بند کر دیں گے. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہم ایک پیج پہ دھمکیاں، وہی وارداتیں، وہی باتیں بار بار دہرا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں جنگی کتابیں، وہ ساری آپ پڑھیں، اس میں باقاعدہ طور پر آپ کو سائیکلوجیکل افیکٹس، جو ہتھیار، دماغی ہتھیار، اعصاب کا امتحان، کیونکہ انہیں جسمانی اور ذہنی امتحانات میں سے گزارا جاتا ہے. یہ پھر وہ سیکھا ہوا جو کچھ ان امتحانات کو عوام پر استعمال کرتے ہیں، تمام تربیت عوام پر آزما دیتے ہیں. اب انہیں لگتا ہے عوام کو مایوس کر دیں، توڑ دیں، بس اپنے آپ سب ٹھیک ہو جائے گا. بدبودار نظام کے سامنے لوگ جھک جائیں گے، سرنڈر کریں گے، ہتھیار ڈال دیں گے. اب لیکن پاکستان کی عوام کے سامنے جب شاہ محمود قریشی نظر آتا ہے، بزرگ پرویز الہی نظر آتا ہے، کمزور سی عالیہ حمزہ نظر آتی ہے، صنم جاوید نظر آتی ہے، ڈاکٹر یاسمین نظر آتی ہے، عمر چیمہ نظر آتا ہے، مراد سعید، قاسم سوری، پوری لسٹ ہے. وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو انہیں خان نظر آتا ہے، جیل میں ہنستا مسکراتا، اور اس کی بیوی اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ سہتے ہوئے جنگی قیدیوں کی طرح. خان کی بہن نورین خانم نظر آتی ہے اپنے گمشدہ بیٹے کی دعائیاں دیتے ہوئے، لیکن سرنڈر نہیں کرتی، ٹوٹتی نہیں، ظلم پر آواز اٹھاتی ہے. تو پھر قوم کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، اور ان کی یہ تمام اعصاب کی جنگ کا سیکھا ہوا فارمولہ فلاپ ہو جاتا ہے. اب یہ فارم 47 کے چوری مینڈیٹ جو انہوں نے کیا، لندن معاہدے کا اصل کردار، اس کے حال دیکھ لیں. نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنا، آج نواسے کو لے کے جنید صفدر کو لوڈا کی ایئر لائن کی اسپیشل فلائٹ پر وہاں پہنچا چین. چھوٹا سا ملازم بھی وہاں استقبال کرنے نہیں کو پتہ ہے، انہیں جیلی مینڈیٹ کی حکومت، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ان لوگوں کی. تو پھر یہ حال ہوتا ہے ان کا، ایئرپورٹ پر دھکے کھا رہے ہیں. اب وہیں سے لندن بھاگ کے، اچھا ان کا مقصد کیا تھا؟ لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں لندن کیوں بھاگ، نہ جان کو خطرہ، نہ علاج کی ضرورت. یہ اسٹیبلشمنٹ پر ایک دباؤ، ایک تلوار لٹکانے کے لیے جا رہے ہیں کہ اگر ہماری بات نہ مانی میں راز کھول دوں. حقیقت میں یہ بڑے کمزور ہیں اس وقت، بلیک میلنگ کر رہے ہیں.
اب دیکھیں اس وجہ کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی, چھوٹی چھوٹی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے. جن کو خطرہ ہے وہ ملک سے باہر ہے. آفتاب اقبال اپنے بچوں سے دور ہے, محیط پیرزادہ دور ہے, شہباز گل ہے, جتنے بھی لوگ آپ دیکھ لیں, سب وجاہت سعید خان ہے, اپنی مرضی سے کہتے ہیں آنا ہے کسی نے واپس, اپنی مرضی سے جانے نہیں دیں گے. آج عمران ریاض کی فیملی کیوں ملک سے باہر جا رہی ہے؟ تاکہ بلیک میل نہ کر سکیں. کل کو صدیق جان بھی چلا جائے گا, اسی طرح سارے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. یا تو زبان بندی کروا لیں, ان کی بات مان لیں, ان کی بلیک میلنگ سے کس طرح بچ جائیں. جو دب سکتا ہے دبا لو, جو جھک سکتا ہے جھکا لو, جو جسے توڑ سکتے ہیں توڑ دو. اور جنا ٹوٹے ان کے ملازمین کا تو حال یہ ہے کہ اب تو کچے کے ڈاکو بھی یقین کریں اپنے علاقے کی سیاحت کے فروغ کے لیے مین اسٹریم کے میڈیا کے صحافتی گدوں کو بلا رہے ہیں. خلیدہ فاروقی صاحبہ کو کہا ہے کہ انہوں نے کہ آپ آئیں, اس طرح کے لوگ ہماری بھی پروموشن کریں, ڈالروں میں تنخواہیں انہیں بھی ملیں گی. 10-12 مین اسٹریم کے صحافی چلے بھی جائیں گے وہاں. وہ کہتے ہیں آپ پکے کی پروموشن کر سکتے ہیں تو کچے کی پروموشن بھی کریں. کیونکہ ہم لوگوں کی یاداشت کمزور ہے نا, ہم بھول جاتے ہیں یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے. دیکھیں کرونا کی وہ بات ہی آج کسی کو یاد ہی نہیں, گھروں میں کرفیو, لاک ڈاؤن. اسی طرح یہ ظلم و ستم کی بہت سی اب صرف کہانیاں رہ جائیں. اب اس میں صرف ایک کہانی ایسی ہے وہ ہم نہیں بھولیں گے, وہ پاکستان کی تباہی اور بربادی. ابھی جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی تاریخ میں فاطمہ جناح کے ساتھ بھی نہیں ہوا, بلکہ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی. لیکن بشرا بی بی سیاسی خاتون نہیں تھی, فاطمہ جناح تو پھر سیاست میں آ گئی تھیں. یہ غیر سیاسی عورت ہے, جس طرح ستایا جا رہا ہے ایسی کوئی مثال مجھے نہیں ملی. اور دیکھیں یہ سب کچھ کروانے والا ذمہ دار شخص, ذہنی توازن کھونے والا آج باجوہ. ویسے میری کوشش ہوگی کہ شامی صاحب سے اور مالک کے انٹرویو آج کوشش کروں, ان کے سامنے سوال رکھوں. لیکن دیکھیں یہ تباہ و برباد کرنے والا شخص پاکستان کو, آج پورا پاکستان متفق اس بات کے جنرل باجوہ نے پاکستان تباہ و برباد کیا. حکومت اپوزیشن صاحب شاہزیب پرزادہ کے خاندان میں, خانزادہ کے پروگرام میں آج وہ بات کر رہے تھے, قسمیں اٹھا رہے ہیں قرآن کی. ضیاء الحق والی واردات, وہ بھی کہتا تھا میرا قرآن اس جیب میں ہوتا ہے. ان لوگوں نے اخلاقیات میں دین اور مذہب تو کچھ سمجھتے نہیں, جھوٹ اور منافقت کی ہر حد ہی کراس کرتے ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پاسپورٹ اور ڈگریاں پاکستان کی تسلیم نہیں کی جاتی. انہیں پتہ ہے اس طرح کے جھوٹے, حالانکہ دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں صرف ایک جھوٹ بولنے میں گر گئیں. یہ وہ شخص ہے کہ جسے مدت ملازمت کا خود اس نے ڈرافٹ تیار کر کے اپنے ہاتھ سے لے کے وزیر اعظم ہو گیا. خبر آئی تھی مین اسٹریم میڈیا میں, کوئی تردید نہیں آئی تھی اس کی. آج جیب میں ہاتھ قرآن رکھ کے کہہ رہے ہیں میں نے ایسے نہیں کیا. اعتزاز احسن نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک دن اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر جھوٹی قسمیں کھائے گا, اور وہ دن آ گیا کل, وہ دن ہو گیا کل, دیکھ لیا آپ نے. عدم اعتماد کی رات عمر بندیال کو قیدیوں والی وین میں جنرل باجوہ نے بلایا تھا. یہ قسمیں اٹھانے سے پوچھے. ان کی ملازمت میں پاسنگ آؤٹ میں سب سے بڑا حلف نامہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان دھرتی ماں کے آئین اور قانون کے مطابق کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا. ان سے پوچھے 6 سال میں پاکستان میں سیاست میں حصہ لیا, اور خود ان کے اپنے الفاظ تھے ابھی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے کہ اب افواج پاکستان سیاست میں حصہ نہیں لے رہی. آپ کو یاد ہوگا بہت بڑی پریس کانفرنس تھی, آج وہ لنگڑاتے ہوئے کانی آنکھ سے وہ مطلب جھوٹی قسمیں اٹھا کے کہ جی ہزاروں لوگ بے گناہ نہیں کیے, قید نہیں کیے, گولیاں نہیں چلائیں, اپاہج نہیں کیے, ملک کی تباہی بربادی نہیں کی. ان کے بارے میں وہ انجینئر علی مرزا نے ایک دفعہ کہا تھا, مجھے یاد ہے, کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر بھی قسمیں اٹھائیں گے تو لوگ نہیں مانیں گے کہ میں نے نواز شریف کو نہیں بھجوایا, خان کی حکومت نہیں گرائی. ان کی باتیں لوگ نہیں مانیں. یہ اللہ کا نظام ہے, اور یہ بات عمران خان بار بار سمجھاتا رہا. خان بار بار کہتا رہا, اسے شوکت ترین کو بھیجا تھا کہ مت حکومت بناؤ, نیوٹرل ہو جاؤ. خان نے جلسوں میں نے کہا باقاعدہ طور پہ, یہ ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے. تو یہ تھے اس وقت, خود یہ خواجہ آصف سب لوگوں کے بیان ریکارڈ میں کہ ہمیں بلا کے انہوں نے کروایا, مولانا فضل الرحمان سمیت سب. اور جب رجیم چین خان گیا روس, انہوں نے پیچھے سے اگلے دن بیان دے دیا. یہ سیاست نہیں ہے کیا, آن ریکارڈ ہے کہ وزیر اعظم کچھ کہے, آرمی چیف اس وقت کا کچھ کہے. خان کو روس بھیج کے امریکہ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ ہماری مرضی سے نہیں گئے. یہ پوری ایک چارج شیٹ ہے. انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ زندگی میں ان کے ساتھ کبھی انٹرویو ہو, یہ سارے سوالات ان کے سامنے ضرور رکھوں. بہرحال شامی صاحب اور محمد مالک سے ہی پوچھیں گے, کوشش کریں گے آج وہ آ جائیں گھر, کہ ان دیکھیں ان کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان, خان تو جیل میں اپنا وقت گزار ہی رہا ہے, لیکن جو پاکستان کے لوگ گزار رہے ہیں میرا اس سے دل بڑا جلتا ہے, خدا کی قسم. یہ 10 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں, کسان, مزدور, سفید پوش ختم ہو چکے ہیں. یہ تو لوگ بچیوں کے جہیز بیچ کر بجلی کے بل ادا کرتے ہیں, 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا حقیقت میں. اور معیشت کے حالات میں بڑے لیول پہ دیکھیں تو بنگلہ دیش مارچ کے مہینے میں صرف مارچ کے مہینے میں 4 گنا زیادہ ایکسپورٹ دنیا میں بھیج رہا ہے. اور پاکستان کی ایکسپورٹ کہاں تھی, آج کہاں چلی. میں اس لیے کہ میں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ میں جو کمی ہو رہی ہے, ان کی 5 یا 10 ارب ہے, ہماری 2.5 ارب بھی نہیں بن رہی. آج تو خود ان کا چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہہ رہا ہے کہ سرمایہ کاری ملک میں نہیں ہو رہی بالکل بھی, اور فیکس آمدنی ختم ہو رہی ہے, مہنگائی دنیا پاکستان کی سب سے بلند ترین سطح. بہرحال معیشت پہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی ایرانی صدر بھی پاکستان میں, اس کی بھی ابھی تجارتی معاہدوں پہ انہوں نے بات کی, امریکہ نے فوراً پیر گردن پہ رکھ لیا, گردن پہ رکھ کے پیر. ظاہر ہے نوکر ہیں ان کے نا. خان تو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے ان کی تو ضرورت نہیں ہے. امریکہ کہتا ہے ہم تجارتی پارٹنر ہیں, دھیان کرو یہ معاہدے کر رہے ہو, ہم پابندیاں لگا دیں گے. ادھر ہی پھر باندھ چپ ہو گئے.
اور ایرانی صدر کے ساتھ بھی دیکھیں کوئی زیادہ انہوں نے پروٹوکول شور کچھ بھی نہیں دے رہی ہے. چھٹی جو دی ہے سیکورٹی کے نام پہ دی ہوئی ہے. ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کے آج وہ جواد کریمی کا میں سن رہا تھا اعلان, وہ کہتا ہے 1 ہفتے کے نوٹس پر ہم ایٹمی بم کا تجربہ کرنے کے قابل ہیں, اور ساری دنیا جانتی ہے ایران کے پاس ایٹم موجود ہے. وہ ٹیسٹ اس لیے نہیں کر رہے, پابندیاں لگ جائیں گی. بہرحال آج علامہ اقبال کے اس پہ جب ایرانی صدر گیا تو وہاں وہ مولانا صاحب موجود تھے, نام ان کا ذہن نہیں, ان سے بڑی گفتگو ہوئی, بڑی اتنی دیر شہباز شریف سے بات نہیں ہوئی. اور ایرانی صدر نے کہا میرا عوامی اجتماع کرو, تحریک انصاف سے ملاقات کرو, صحافیوں سے. انہوں نے کہا نہیں, سیکورٹی حالات ایسے نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے اس نے اسرائیل کو رگڑا لگانا ہے, فلسطین کے بارے میں بات کرنی ہے جو یہ برداشت نہیں کریں گے. چھوٹے موٹے بیانات تو دے دیں گے, لیکن بڑی بات ہوئی تو پھر آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے کر دیا, تسلیم کیسے کریں گے, پھر اسے معاملات کیسے ٹھیک کریں گے. اصل معاملہ ہی سارا ہوا ہے. تو اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ یہ معاملات حل ہوں. 6 ججز کے معاملے میں ابھی آج وہ اس پہ چل رہا ہے کام, وہ میں آپ کو تفصیل سے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا, لیکن اس پہ کام بہت اس وقت ٹاپ پہ پہنچ چکا ہے. عدلیہ میں ایک قسم کی بہت بڑی بغاوت ہے. یہ ججز اکٹھے ہو گئے, آپ یقین کریں یہی سب سے بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. رات کو شاہین صبائی صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں, وہ ضرور چیک کیجیے گا اگر جنہوں نے نہیں دیکھا. اس میں بڑے اہم پوائنٹ انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا. ظاہر ہے سینئر صحافی ہیں, ہم سے زیادہ ان کو عمر سے زیادہ ان کا تجربہ ہے, تو ان کو ضرور پچھلا انٹرویو ضرور چیک کریں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.